अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। सफ़ीर कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ भागा। हाजिम ने बेहजाद को देखा था जिसने कंधे उचकाए थे और दोबारा फ़ोन पर बात करने लगा। सफ़ीर ने अपना लैपटॉप खोला और माह का फ़ोन कनेक्ट किया था उसके लैपटॉप के साथ। अब उसे फॉरवर्ड से उंगलियां चलाई और सारी कॉल्स उसके पास रिकॉर्ड थे। वो इन रिकॉर्डिंग को चलाते हुए सुनता गया। उसे अशरफ फैज से ज़्यादा माह पर गुस्सा आ रहा था जो किसी और लड़की के लिए अपनी जान और इज्जत दोनों को हाथ में डाल चुके थे। वो वापस नीचे आया। भाई, वो आशिर के पास है, उसकी लोकेशन पता करे। वो आता हुआ पेजाल के सामने चीखा था, हमें निकलना है। उसने लैपटॉप आगे करते हुए वही रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाई, जबकि दोनों ने सफीशा को देखा था जो अब यहाँ से वहाँ चक्कर काटता हुआ फोन पर न जाने किसको धमकियाँ दे रहा था। बेजाद ने सफीशा को उसकी तरह कभी नहीं देखा था। भाई प्लीज़। वो कॉल काटता हुआ बेजाद के पास आया था। लहजे से बेबसी साफ चलक रहे थे। बेजाद ने उसे साथ लगाया। वो तुम्हारे पास होगी सफ़ी, मेरा वादा है। सफीशा ने सर लाया था और बेजाद ने अशरफ फैज की लोकेशन भेजी थी। वो जब तक ट्रेस ना होती कुछ भी नहीं किया जा सकता था। हाजिब पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया था ताकि नाकाबंदी उसने करवाई थी। रात के 2 बज रहे थे और माह और अशर दोनों की कोई खबर नहीं थी। माह का फ़ोन यहाँ अटैच्ड है। बेजान ने सर उठाते हुए पूछा, जी देखो ऑन है। बेजान ने तेजी से कहा तो सफ़ीर के हाथ तेजी से हरकत करने लगे। थोड़ी देर पहले ऑन था, सफ़ीर ने कहा तो बेजान उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये लोकेशन दिखा रहा है। उसके बाद बंद हो गया था फ़ोन। ये कोई जंगल के करीब जगह थी। वो तेजी से बाहर भागे थे। वक्त गुजरता चला जा रहा था और सफीशा के दिल की धड़कनें थम रही थी। उसने जान लिया था कि उसके लिए उसकी बीवी क्या है, वहाँ सफीशा क्या है। उसके दिल पर हाथ रखते हुए आंखें मूंदी थी जबकि ड्राइव करते हुए बेजाद शाह की स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत हुई थी। इस हाल तक तो उसने आने ही ना दिया था सफीशा को कभी। सफीशा का फोन मुसलसल बज रहा था लेकिन वो साका सा बैठा था। शाह, बेजाद ने उसको पुकारा। क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, बस सोच रहा हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत अब हुई है या पहले से थी, क्योंकि चीज़ें और लोगों के खो जाने के बाद ही तो हमें एहसास होता है। वो मिल जाएगी, मैं उसे ढूंढ लूँगा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर उसे कोई नुकसान पहुँचा तो इसकी जिम्मेदार वो भी होगी। भाई फ़ोन देखो अपना। सफीशा ने देखा कि वो कोई अननोन नंबर था। बाद में देख लूँगा। सफ़ीर ने अपना फ़ोन सामने डैशबोर्ड पर रखना चाहा तो बेसांद उसके हाथ से थामते हुए कॉल जस्ट करते स्पीकर पर डाली थी। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है यार, और तुमने उसे गैरों के घर छोड़ा हुआ है। बुरी बात है, मैं अब मामा बनने वाला हूँ तो ख्याल रख लूँगा। मेरी लोकेशन ट्रेस करना बंद करो, मुझ तक नहीं पहुँच पाओगे। जिसकी अमानत थी मेरी बहन सुतेली बहन, उसके पास पहुँच गई है वो, और कॉल काट दी गई। भाई वो सफीशा ने हाथ सामने डैशबोर्ड पर मारते हुए सर हाथ में गिराया था जबकि बेजाद ने हाजिर को कॉल की थी। मिर्जा, अभी हमें अशर से बात हुई है। बेजाद ने उसे साइड बात बताई। लोकेशन ट्रेस हो सकती है, उसकी कोशिश की जा सकती है। सारी बात सुनते हाजिर ने कहते हुए कॉल काटी थी। घड़ी अब 3 बज जा रही थी। महा ने वहां पहुंचते हुए जहां वह देखा वो कोई जंगल था, किसी सुनसान जगह पर था। वो कोई घर था किसी सुनसान जगह पर। उसका दिल लज रहा था। उसने अपने फोन पर गिफ्ट मजबूत की और बाहर निकल गए। अशर साहब अंदर हैं? ड्राइवर ने कहा था तो उसके पीछे अंदर डाल हुई। वो घर था कोई, लेकिन सालों से शायद इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए धूल मट्टी थी। उसने खांसते हुए चादर मुंह के आगे रखी। कैसी हो सुतीली बहन? अशर फैज की आवाज़ सुनते वो पलटी। वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? महा का जिस्म साकन हुआ। वही जो आपने, वो सब झूठ था सुतीली बहन। वो पिछले महीने की बात है। उस लड़की की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी थी मैंने। कल ही उसने अपने बाप का 40वां किया है। माँ के दिल की धड़कन तेज हुई थी मामूल से, और फिर वो जमीन बोस हुई थी। क्या मसला है साला? टाटो को बुलाओ, पाशा तक उसे सही पहुंचाना है। टाटो को बुलाते हुए जो खबर अशरफ फैज को पता चली थी वो बल खाता रह गया था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। साले साहब को बताया जाए। उसे सफीशा को फोन करते हुए सब बताया था कि उस शख्स से काफी हिसाब निकलते थे उसके। वहां की आंख उसकी आवाजों से खुली थी। कम पहुंचेगी लड़की, कल स्पीकर पर थी, सुबह तक मैं उसे यहाँ से निकालने लगा हूँ। नाकाबंदी लगी हुई है, उसे तुम्हारे आदमी कैसे निपटेंगे? पाशा ये तुम्हारा काम है, ठीक है, मेरी बाकी की कीमत। अशरफ फैज की आवाज़ थी। वहाँ बात समझने की कोशिशों में हल्कान थी। वहाँ ने छुपा हुआ फ़ोन कमीज़ की जेब से निकाला था और मैसेज लिखा था, भेज दूंगा जब वो मेरे पास आएगी। अपनी बहन की बहुत ही कीमत लगाई है तूने, माल भी पसंद आना चाहिए मुझे। बिल्कुल आएगा, तुम्हारी ही नज़र थी उस पर, इसलिए तो उसके शोर की नाक के नीचे से लेकर पहुंचा रहा हूँ तुम्हें। लेकिन एक मसला है। अशरफ फैज बोला, लेकिन माँ के कान तो इसी लफ्ज़ पर अटके थे। कीमत? उसके अपने ही भाई ने बेच दिया था उसे। वो साली प्रेग्नेंट है। और दूसरा झटका माँ की ज़ात को लगा था कि फ़ोन उसके हाथ से गिर पड़ा और अशरफ फैज मुतवज्जो हुआ। मैं देख लूंगा। पाशा की बात सुनते उसने कॉल काटी और माँ के पास आ पहुंचा। चिटा चिटा, माँ ने रोते सर उठाया था। फोन फट गया था उसके बारी हाथ से। अशरफ फैज ने उसका फोन उठाते हुए दीवार पर दे मारा। कोई नहीं आएगा तुझे लेने, तेरा वो शोहर काली शादी रचा लेगा। कहते हुए अशरफ फैज ने जाना चाहा। वो जरूर आएंगे। और मेरी बात सुनो अशरफ फैज, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें भाई समझा। तुमने मेरी कीमत, माँ ने चीखना चाहा, लेकिन जिसम में जान कहाँ बची थी। बहन? तुझे मैंने बहन कभी समझा ही नहीं है, ना तू उस काबिल है।
اتنی نفرت کیوں؟ وہ سسکی، تیری ذات، تیرے نام سے ہی مجھے نفرت ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بس پیسہ بنانے آیا ہوں۔ وہ جو مجھے پاشا سے مل رہا ہے تیرے بدلے، وہ وقت کا فارون بنا ہوا تھا۔ خدا سے ڈرو اشرف فیض، کہیں کہ نہیں بچو گے۔ وہ بامشکل کھڑی ہوئی اور اشرف فیض نے مڑ کر اس کو دکھا دیا تھا۔ وہ آندھے منہ سامنے زمین پر جا گری تھی۔ اس کے بعد وہ درد سے کرہاتی رہی تھی، لیکن اشرف فیض کا دل موم نہ ہونا تھا اور نہ ہی ہوا تھا۔ ماں اس گھر سے نکلنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ سفیر، اس کے لبوں سے یہی نام ادا ہوا تھا، دل میں کئی ورد جاری تھے۔ کیا وہ واقعی سب سے دور جا رہی تھی؟ بھائی، اسے سوکھے لبوں پر زبان پھرتے ہوئے ڈرائیور کو متوجہ کرنا چاہا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے بہت درد ہے، میری بات سنیں، مجھے دوا لے دیں پلیز، ایک احسان کر دیں۔ ہمارے سینوں میں دل نہیں ہوتے، مدد کی امید بیکار ہے، اب تو بس خدا کی طرف سے وسیلہ ہے بھائی، میں صرف دعا چاہتی ہوں۔ میرا درد حد سے بڑھ رہا ہے، کسی کو لات کو مار دیا گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں درد سے اب بند ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کسی چیز سے ٹکراتی محسوس کی تھی، اس کے بعد کوئی جھکا تھا اس پر، کون وہ نہیں جانتی تھی، ہاں، لیکن اس کی خوشبو نے اس کے تنے ہوئے اعصابوں کو ڈھیلا کیا تھا۔ سفیر سرخ نگاہیں لیے بھی بیٹھا تھا، نگاہیں فون پر تھی جہاں مہا کے نمبر سے میسج دکھ رہا تھا، جن میں صرف اس کا نام لکھا گیا تھا۔ اس جگہ کے بہت ہی قریب تھے اور وہیں پہ بیٹھ کھڑے تھے۔ مجھے اندر جانے دے بھائی، وہ ایک بار پھر بولا۔ خاموش رہو، اندر جانا خطرے سے حال ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں سے گاڑی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس سنسان سڑکوں پر صرف ایک وہ گاڑی تھی۔ وہ محتاط ہوئے اور بیزاد شاہ کو حاضر مرزا نے بھی گرین سگنل دیا تھا۔ اس نے اس گاڑی کو فالو کیا تھا اور تھوڑی دور جاتے ہی اس گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی۔ صبح کے 5:30 ہو رہے تھے۔ سفیر گود میں وہ سڑک کے ہوش و حرج سے بیگانہ تھی، چہرے پر تھپڑوں کے نشان اور ہونٹوں سے خون نکل کر سوکھ چکا تھا۔ سفیر شہر خاموش بیٹھا ہوا تھا، بالکل خاموش۔ وہ ہسپتال جا رہے تھے، وہ مسلسل ماہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہسپتال میں ماہ کو داخل کروانے سے لے کر اس کی دوائیاں سب بہزاد نے کیا تھا۔ سفیر تو بس ساکت سا وہاں پر کرسی پہ بیٹھا تھا، اور جو ڈاکٹر نے بہزاد کو بتایا تھا اسے سنتے وہ بس سفیر شاہ کو دیکھتا رہ گیا تھا، جو اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ بہزاد اس کے پاس آ بیٹھا، حاضر بھی پہنچ گیا تھا۔ پاچا، بہزاد نے اس کے ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا، جبکہ سفیر شاہ ابھی اپنی ہاکی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ میں نے اپنی پہلی اولاد کو کھو دیا؟ وہ ضبط سے بولتا ہوا بہزاد شاہ کا دل تڑپا گیا تھا۔ یہ سب رب العالمین کی مرضی تھی، ایسا ہونا لکھا تھا۔ ہاں، اگر وہ میری بات کے خلاف نہ جاتی تو؟ بہزاد نے اسے ساتھ لگاتے اس کے بالوں کو چیرا، اسے پرسکون کرنا چاہا۔ ماہ کو دوا دلواتے وہ اسے واپس ہی لے کر آئے تھے کہ گھر سے باہر اسے بالکل بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سفیر سے کمرے میں لاتے خود بھی کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر گیا تو بہزاد نے گہرا سانس پڑا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ حاضر نے استفسار کیا۔ اشرف فیض کہاں ہے؟ ہماری حراست میں، اسے ملاقات کرتے ہیں، اب موت اس کی آ گئی ہے، کل صبح پاشا کی ساری انفارمیشن لیک ہو جائے گی، اسے ہم نہیں حکومت خود مارے گی، ٹھیک ہے؟ حاضر نے سر ہلایا۔ اب آرام کرو مرزا، جا کر۔ حاضر نے مڑ کر سفیر کے کمرے کے دروازے کو دیکھا تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حاضر اٹھ کھڑا ہوا۔ مرزا، بہزاد نے کچھ کہنا چاہا، خود سے زیادہ حفاظت کروں گا میں اس کی، بے فکر رہو، وہ بولا تو بہزاد شاہ مسکرا دیا۔ حازم گھر چلا گیا، جبکہ بہزاد اپنے کمرے کی طرف۔ وہ پرسکون تھا کہ سفیر پرسکون تھا اور مہا محفوظ تھی۔ بہزاد کو لیٹی ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا فون تیزی سے بجنے لگا۔ قریب صبح کے 4:30 بج رہی تھی۔ وہ نماز کے لیے اٹھ گیا اور نمبر دیکھا، وہ کسی کمپنی کا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور باہر نکلنے لگا جب پھر سے اسی نمبر سے کالیں لگے۔ السلام علیکم، بہزاد شاہ ہیئر۔ وعلیکم السلام سر، نیوز ٹی وی پرنٹنگ پریس، جی کہیں۔ اس کے بعد بہزاد شاہ کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ سدا شکر حائفہ اسکندر اس کے سامنے نہیں تھی، نہیں تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ آج کے اخبارات نہیں جائیں گے؟ سر، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں شفیق صاحب سے بات کر لوں گا، اگر جائیں گے تو یہ والا سفر ہرگز نہیں جائے گا۔ میں آپ کا بے حد ممنون رہوں گا لگواری صاحب، جو آپ نے مجھے اطلاع کیا۔ وہ بچی ہے، ایسی حرکتیں کر جاتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ سارے اخبارات میں سے وہ صفحہ ہٹا دیں، سارے ورکرز کو لگا دیں، میں سب کو پے کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کا کام ہو جائے گا، بہت شکریہ۔ اس کے بعد بہزاد نے شفیق الرحمان کو فون کیا تھا، جنہوں نے سیرت سے لا علمی کا ظاہر کی تھی۔ انہیں غصہ بھی حائفہ پر آیا تھا۔ حائفہ تو سکون سے سو بھی نہ پائی تھی۔ اوف، اس نے دکھتی ٹانگوں کو زمین پر مارا اور باہر نکل گئی۔ بہزاد نے اسکندر صاحب کو فون ملایا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے بہزاد؟ جی انکل، اور پھر انہوں نے بتاتا چلا گیا، لیکن اس نے سنجیدگی سے کہا تھا کہ حائفہ کو معلوم نہ ہو۔ میں رخصتی چاہتا ہوں انکل، وہ بولا۔ رخصتی؟ حائفہ جو ابھی آئی تھی ٹھٹکی۔ جی انکل، میرے پاس آ جائے گی تو میں خود ہینڈل کر لوں گا انہیں۔ ٹھیک ہے برہودار، آپ آ جائیں، وقت نکال کر سب ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ انکل، ملتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بابا جان، یہ کس کی رخصتی کی بات ہو رہی تھی؟ حسن کی، وہ بولے تو حائفہ ہنسی۔ بتائیں بھی، آپ کی بہزاد رخصتی چاہتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو اس نے آنکھیں میچی۔ اس کا مطلب اسے پتہ چل گیا ہے کہ آج کا اخبار اب تک نہیں آیا؟ آ گیا ہے، میز پر پڑا ہے، اسکندر صاحب کہتے ہوئے باہر نکل گئے تو وہ فوراً میز تک آئی۔ لیکن اس اخبار میں ایسا کچھ نہیں تھا، اسے دھوک نکلا، یعنی کہ بہزاد کو معلوم ہو گیا تھا اور ہٹا دیا گیا تھا۔ باہر آئے،
اس کے ہاتھ میں پکڑ ہوئے فون کی میسج ٹیون بجی تو وہ متوجہ ہوئی، پھر چادر اڑتی ہوئی باہر نکلی کہ سامنے کہ اب تو سامنا کرنا ہی تھا نا۔ اس کی گاڑی دیکھتی وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تو بہزاد وہاں سے گاڑی لے کر گیا۔ وہ وہاں حائفہ کے محل میں کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ گاڑی رکتے ہوئے بہزاد کی اسٹیئرنگ پر گرفت دیتے ہوئے حائفہ کا دل سہما۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ دارا تو حائفہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کی ہر غلطی نظر انداز کیا حائفہ، اس غلطی پر میں آپ کو کیا سزا دوں؟ مجھے بتائیں۔ آپ دنیا کے سامنے آنا چاہتی تھی نا بہزاد شاہ کی بیوی کی حیثیت سے، لیکن آپ نے سوچا اس کے علاوہ آپ ایک صنف نازک کی حیثیت سے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتی۔ میرے ہزار دشمن ہیں، آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں ایک ڈیزائنر ہی نہیں ہوں بس، ایسا شخص ہوں جس کی ایک غلطی کی طاق میں دنیا بیٹھی ہے۔ آپ میری کمزوری ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا، یہی وجہ ہے اتنی دیر سے اس رشتے کو مخفی رکھنے کی۔ لیکن آپ کو میرے خلاف جا کر ہی سب کرنا ہے تو چلے اٹھائیں اپنا فون، ویڈیو بنائیں اور دے دیں اپنے چینل کو۔ اس کی آواز سے حائفہ سہم کر بیٹھے تھے، آنسو جولی میں گر رہے تھے اور بہزاد نے گہرا سانس پڑا اور گاڑی چلاتے ہوئے اس کے گھر کے آگے روکی۔ حائفہ نے کچھ کہنا چاہا۔ اب رخصتی چاہتی تھی نا تو تیاری کرے، کیونکہ شاید آپ میرے پاس آ کر ہی میری باتوں کو سمجھ پائیں گے، لیکن یاد رکھے رشتے کی نزاکتوں کو سمجھ کر آئیے گا، جس کے لیے میں نے صبر کیا تھا نا، لیکن اب بالکل نہیں، کیونکہ آپ نے حالات ہی ایسے بنا دی ہے۔ بہزاد، اس وقت مجھے کوئی بھی لفظ آپ سے نہیں سننا۔ حائفہ جائے۔ وہ بولا تو حائفہ روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حاسب تھکا ہوا گھر آیا تھا، گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، بھوک لگی تھی لیکن اس وقت تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ تھا، اس لیے فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا، وہ دروازے پر کھڑی تھی، وہ اس تھکاوٹ میں بھی مسکرا دیا۔ آ جاؤ۔ ماہی کیسی ہے؟ حاسب گھر پر فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کھائیں گے؟ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ آپ باہر تھے نا؟ حازم مرزا کو اس کی یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا وہ بول دیتے تھے۔ تمہیں کچھ بنانا آتا ہے؟ حازم نے شرارت سے پوچھا۔ امی نے کھانا بنایا ہے، میں گرم کر سکتی ہوں۔ ہاں، اور انڈا بریڈ بھی بنا سکتی ہوں، چائے بھی اور جوس بھی، اور تو چلیں آج آپ کے ہاتھ کا کھاتے ہیں۔ حازم بولا تو فرید ساڑی لاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آپ کیا کھائیں گے جلدی سے بتائیں، پہلے دوپٹہ لے کر آؤ۔ حازم نے فون پر جھکے ہی کہا تو وہ دوپٹہ لینے چلے گئے۔ پھر حاسب کے کہنے پر کھانا گرم کر کے وہ دیتے وہ جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو حاسب کو احساس ہوا کہ یہ اس کی ناراضگی جتانے کا انداز تھا، لیکن ان سب میں بھی اس نے فکر نہیں چھوڑی تھی اس کی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو حاسب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ کچھ دنوں میں واپس چلی جائیں گی؟ فرید تو اس کے آپ اور تم پر ہی الجھ رہتی تھی۔ فرید نے سر ہلایا۔ خوش ہو؟ جواب ابھی سر ہلا کر دیا گیا تھا۔ مجھ سے دور جانے پر خوش ہو؟ تم تو کہتی تھی حازم سے شادی کروں گے، اب نہیں کروں گے، وہ بولی تو حازم کی پکڑ چمچ پر سہ دی تھی، لیکن اب حازم مرزا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حازم نے سنجیدگی سے کہا تو فرید نے سر نہیں اٹھایا۔ دیکھو یہاں، کل آپ مجھ پر چلائے تھے کیونکہ غلطی تمہاری تھی، کتنا نقصان ہو سکتا تھا جانتی ہو؟ میں بس ان کی مدد، عورت کے لیے کچھ حد بندیاں ان کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کو پابندیوں کا نام رکھ کر ادارہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ہم پر ظلم نہیں کریں۔ فرید خاموش رہی۔ آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ بہت جلد، حازم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اور میں کب جا رہی ہوں؟ مجھے کھانا کھانے دو، وہ بولا تو فرید اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خاموش رہنے کا کہا تھا، جانے کا نہیں۔ حازم بولا تو فرید اسے گھورا اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ چائے بنا لاؤ، کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہتا اٹھا اور چائے بنا لاؤ۔ پیچھے فرید نے ہاتھ نچاتے اس کی نقل اتار دی اور برتن سنک میں پٹک گئے تھے۔ پھر چائے بناتے اس کے کمرے میں گئی، وہ فون پر مصروف تھا اور پھر کمرے سے منسلک بالکونی میں کھڑا تھا۔ یہ لے، حازم نے چائے پکڑ لی تو وہ وہیں پر کھڑی سے دیکھتی رہی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ حازم نے مسلسل اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں بھی آپ کی طرح جلد شادی کر لوں گی، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا؟ حازم محسوس ہوا تھا۔ آپ سے اچھا اور ہینڈسم شوہر ڈھونڈوں گی۔ اچھا، اور کچھ؟ تمہاری بلی کل آ جائے گی، حازم سے دیتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں چاہیے اب۔ وہ کھڑی وہاں سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھا گئی تو حازم نے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملائکہ سے ملنا چاہو گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی محبوبہ سے ملنے میں، وہ آنسو کو حلق میں اتارتی ہوئی بولی تھی۔ سو جاؤ، وہ باہر نکل گئے۔ آئی ہیٹ یو، وہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو کبھی یاد نہیں کروں گی، وہ دروازے کے پاس جاتی ہوئی چلائی تھی اور پھر باہر نکل گئی۔ حازم کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ نیچے آیا اور آج اسے لیٹ جانا تھا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی آواز سے آ رہی تھی، وہ مسکرا دیا، جانتا تھا وہ کس کی آواز ہے اور کس وجہ سے۔ وہ باقی کے ذمے بھی طے کر گیا تھا اور لانچ میں ہی وہ اسے چھوٹے سے بلی کے بچے کو پکڑے ہوئے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ کیا تمہیں کوکو ناپسند ہے؟ پیاری کوکو، تم کتنی پیاری ہو، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی اور حازم مرزا پل میں پرسکون ہوا تھا۔ سکینہ بیگم وہیں پر بیٹھی ہوئی سبزی بناتی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ کو بلی نہیں چاہیے اب؟ حازم سکینہ بیگم کے ساتھ بیٹھتا ہوا اسے دیکھتا ہوا بولا۔ میں آپ کو اس کی قیمت ادا کروں گی، دے ابھی مجھے چاہیے۔
آپ اتنے غریب ہو گیا کہ آپ کو کہ ابھی ہی پیسے چاہیے؟ وہ ہونک اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سکینہ بیگم نے حازم کے سر پر چپٹ لگائی تھی۔ بالکل میرے بھائی دے دیں گے۔ نہیں وہ بھی بہت غریب ہیں، وہ کیسے دیں گے؟ حازم پھر سے بولا تو سکینہ بیگم مسکرا دی۔ امی دے دیں گی میری۔ وہ فوراً سکینہ بیگم کے دوسری طرف بیٹھتی ان کے گال کو چومتی ہوئی بولی، ہرگز نہیں، میری امی کیوں دیں گی؟ یہ میری امی ہے۔ امی آپ زیادہ پیار کس سے کرتی ہیں؟ بڑی کوکو کو نیچے اتارتی ہوئی ان کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی تھی، اپنی گڑیا سے۔ سکینہ بیگم بولی تو فرید نے جتاتی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھا، جبکہ حازم مسکرا دیا۔ ناشتہ بناتی ہوں؟ سکینہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی تو فرید نے اس کو دیکھا۔ مجھے بھی دکھاؤ اپنی کوکو ایک شرٹ پر۔ کیا؟ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی، وقت آنے پر میں پیسوں کی جگہ کچھ اور لے لوں گا۔ آپ سے بولے منظور ہے؟ جب میں آپ کو کی کوکو واپس کر دوں؟ منظور ہے، وہ جلدی سے بولتی اور پھر گود میں اپنی نئی بلی کے بچے کو اٹھاتے اس کے پاس بیٹھ اس کے بارے میں بتاتے چلے گئے تھے، جیسے وہ نہ جانے کب سے اس کے پاس ہو۔ یہ میری زندگی کا پہلا تحفہ ہے۔ حازم نے اس کو دیکھا جو خوش تھی۔ ہاں یہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا اور بہت سے تحفے آپ کے منتظر رہیں گے، وہ دل میں بولا۔ حازم کا سارا دھیان بلی کی نئی بننے والی ماں پر تھا جو اسے کہہ رہی تھی میرا بیبی، اور وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔